खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। इमरान खान साहब के जो आइडियल हैं महातिर मोहम्मद साहब, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। इससे पहले इमरान खान साहब भी मलेशिया का दौरा कर चुके हैं। इमरान खान हमेशा आइडियलाइज़ करते हैं महातिर मोहम्मद के तरक्की के उस मॉडल को, जिस तरह से उन्होंने मलेशिया को उरूज की बुलंदियों पर पहुँचाया और जिस तरह से तरक्की की, जिस तरह से करप्शन का खात्मा किया, जिस तरह से वहाँ की मईशत को परवान चढ़ाया, उसे आइडियलाइज़ करते हैं इमरान खान। और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मलेशियन मॉडल का जिक्र किया। हम भी देखेंगे कि मलेशियन मॉडल जो है वो है क्या। ये मलेशियन मॉडल क्या तालीम, सेहत और दीगर जो अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं उसमें जिस तरह से काम किया मलेशिया ने, क्या ये है मलेशियन मॉडल, या मुख्तलिफ जो तबकात थे उनमें एक मुसावात पैदा की, क्या ये था मलेशियन मॉडल, या फिर जो निचला तबका है जिसका इमरान खान साहब भी बात करते हैं कि निचले तबके को हमने ऊपर लेकर आना है, क्या उसको ऊपर लाने के लिए मलेशिया ने जो किरदार अदा किया, महातिर मोहम्मद साहब ने जो रोल प्ले किया, क्या वो है मलेशियन मॉडल। मलेशियन मॉडल क्या है, अगर हम इसको अपनाने के लिए जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी या दीगर मसाइल जो हैं वो आड़े तो नहीं आ सकती। क्या मलेशियन मॉडल को हम एज इट इज़ अपना सकते हैं या कुछ हर्डल्स इसमें मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज मलेशियन मॉडल को या महातिर मोहम्मद साहब को हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि आज 23 मार्च की परेड के वो मेहमान खुसूसी थे और पाकिस्तान ने अगर उनको दावा दी है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान उनको रोल मॉडल बनाने जा रहा है और उसमें हमें चाइना की प्रेजेंस भी नज़र आई है और चाइना भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम दोस्त है। तो आज की इस परेड और फिर उस परेड के मेहमान खुसूसी और उस मेहमान खुसूसी का मॉडल, ये है आज का हमारा पहला मौजूद जो हम प्रोग्राम में लेकर चलेंगे। और दूसरा एक सियासी मौजू भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। बहुत दिन से आप अखबारात में खबरें पढ़ रहे हैं कि कैबिनेट में तौसीह होने जा रही है। अब कैबिनेट में तौसीह होना है, पहले इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने वज़रा शामिल हैं, कितने एडवाइज़र्स हैं, कितने वज़राए मुमलिकत हैं और कुल तादाद कैबिनेट की क्या बनती है। और उसके बाद फिर जिन सियासी जमातों की जो कि इत्तेहादी हैं, जिसकी 4 सीटें हैं या 5 सीटें हैं, उसको पहले ही 2-2 वज़रा देकर अकोमोडेट किया है। मज़े की बात यह है कि वो एक मिनिस्ट्री और मांग रहे हैं और ये कहानी काफ लीग से शुरू हो रही है। काफ लीग की 5 सीटें कैबिनेट में, 2 उनके मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं 2 नाकाफ़ी हैं, 5 में हमारे 3 मिनिस्टर होने चाहिए, तो जो 2 रह जाएंगे बाद में वो फिर लड़ते रहेंगे। अब जब काफ लीग ये तकाजा कर रही है और तो फिर बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, इनमें MQM भी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी है, ये जमातें भी एक और वज़ीर मांगने लगी हैं। ये तमाम चीज़ें सोर्सेज से सामने आ रही हैं जिसकी अभी तक तरदीद सामने नहीं आई हुकूमत के किसी भी हल्के की जानिब से। बहरहाल मोने सलाही का नाम जो है वो चल रहा है जो कि वज़ीर होंगे। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये मेरिट पर बनेगी, तीसरी वजारत अगर इन तमाम सियासी जमातों को दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है कि वो दी जाती हैं और वो मेरिट पर नहीं है, यानी वो डिज़र्व नहीं करते कि 5 सीटों या 4 सीटों के साथ वो एक और वजारत लें, तो फिर इमरान खान साहब क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसके साथ साथ आखिर में चलते चलते हम ज़रा इंडिया का एक जो जेस्चर अचानक से बदला हुआ पहलू सामने आया है मोदी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम मिलकर आवाम की फलाह के लिए काम करें। इमरान खान साहब को तहनीती पैगाम भेजा है और इमरान खान ने भी बड़ा पॉजिटिव उसको जवाब दिया है। तो क्या मोदी साहब के इस रवैये में ये तब्दीली कैसे आ गई, ये हमारा सवाल होगा। मेरे साथ तारिक पिरजा साहब मौजूद हैं। खुशामदी सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। और ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस तौहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ओवैस साहब, ये महातिर मोहम्मद साहब का जो मॉडल है, मलेशियन मॉडल जिसको इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा, ये क्या है एक्चुअली मॉडल, क्या हम इसे अपना सकते हैं? देखिए, एक तो महातिर मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा एक किरदार है और वो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे जानते हैं। डॉक्टर M इन्हें जो है वो कब माना जाता है, कहा जाता है, कई बुक्स के ऑथर हैं। 94 साल के, 1981 से 2003 तक मुस्तकिल वज़ीर आज़म रहे हैं। देखिए, मलेशिया की जो सोसाइटी है उसकी मेरे ख्याल में हैयत डिफरेंट है, तो वही मॉडल रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसकी सियासी और जो बाशी और जो माशरती जो जहतें हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो उनका मॉडल है, जो इकनॉमिक मॉडल है, और अभी जो एक ममासलत है मलेशिया और पाकिस्तान में, वो है ख़ुद इमरान खान साहब और महातिर मोहम्मद दोनों का करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद। अभी जनवरी के अंदर एक 5 साला जो है वो करप्शन प्लान जो है, एंटी करप्शन प्लान या हाउ टू कर्ब करप्शन, वो उन्होंने लॉन्च किया है। बहुत ही एम्बिशियस है। उसके अंदर जुडिशरी, उसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स,
اس کے اندر کے ٹھیکے کس طریقے سے دیے جا سکتے ہیں پروکیورمنٹ کے. اگر آپ اجازت پورا دیں عویس ایک صاحب، ماڈل ہے، پورا ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پوائنٹس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں ذرا اسکرین پر دکھا بھی دوں. وہ جو 5 سالہ انسداد کرپشن پلان سامنے رہا ہے تو اس کے پوائنٹس ہم دکھاتے ہیں. اس میں قانون دانوں اور وزراء کے اثاثے پبلک کیے جائیں گے، یہ پہلا پوائنٹ ہے. پھر پولیٹیکل فنڈنگ کے طریقہ کار کو ٹھیک کیا جائے گا، یہ ایک پوائنٹ ہے. پھر انتظامیہ کے ممبران اور بااثر افراد کی جانب سے کسی بھی پروجیکٹ اور درخواستوں کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو ذرا دیکھتے جائیے کہ پاکستانی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کتنا مشکل ہوگا اس پر عمل کرنا. سرکاری اداروں میں سیاستدانوں کی چیئرمین اور ممبران کے طور پر تعیناتی ان کی قابلیت اور تعلیم کو دیکھ کر کی جائے گی، یعنی نو سفارش کلچر کا خاتمہ. اور پھر یہ کہ حساس سرکاری عہدوں پر تعینات افسران کے لیے روٹیشن پالیسی اپنائی جائے گی. تو یہ ملائیشیا کا جو 5 سالہ انسداد کرپشن پلان تھا، یہ اس کے چیدہ نکات ہیں جو ہم اس وقت اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. انہی کا آپ بھی ویسا ذکر کر رہے ہیں. تو آسان ہوگا پاکستان کے لیے ان کو اپنانا؟ نہیں دیکھیں مشکل ہے، اور ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ویژن ہے عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا، یہ پوری انتخابی مہم کے اندر جو کرپشن کے خلاف ان کا ایک جہاد کا اعلان تھا اور لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانا، وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں. ایک اور مماثلت ہے جس کا میں ذکر کروں گا، وہ ہے سابق وزیر اعظم ملیشیا کے، وہ تھے نجیب رزاق جی. اور وہ $4.5 بلین 4.5 ارب ڈالر کا ان پہ کیس ہے. وہ اس وقت کیس فیس کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ اربوں روپے کے الزامات ہیں اور آف شور کمپنیز کے ہیں. ایک مماثلت یہ ہے، اب اندازہ لگائیے کہ وہاں کی اشرافیہ، یہاں کی رولنگ اشرافیہ کتنی مماثلت ہے. $250 ملین کی تو گھڑیاں، موزے، جوتے، جیولری وہ سیز کی ہے. اور یہ پورا انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ امریکن ایک انویسٹمنٹ بینک تھا، اس کے ساتھ مل کے یہ ساری کرپشن کی تھی. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں بھی سابق وزیر اعظم اس وقت مقدمہ بھگت رہے ہیں اور یہاں بھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو مشکلات ہیں عمران خان صاحب کو، وہ ان کے جو مشیر ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، وہ ابھی تک ایک ڈائریکشن دینے میں میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. نیب کا جو پرانا ناقص غیر فعال، جس پہ وہ اچھے خاصے کیس کو بگاڑ دینے کے جو اہل ہیں، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح جنوری 2019 کے اندر ملیشیا کا 5 سال کا انسداد کرپشن پلان آیا ہے، یہاں بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ ایک روڈ میپ ہو. دوسری جو ایک اہم بات ہے میرے خیال میں اسد، وہ یہ کہ جو مہاتر محمد ہے، اس میں ایک دیکھیں کہ کتنی ایک ویژن کا بھی ہے، آپ ایک پولیٹیکل سینس کا بھی دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے پرانے جو رقیب ہیں، سیاسی رقیب، ان کے ساتھ ایک NRO کیا ہے، اور وہ ہیں انور ابراہیم، جو 3 دفعہ جیل کے اندر رہے اور بہت ہی سنگین الزامات ان پہ لگے ہوئے تھے. ان کے ساتھ یہ رولنگ کوalition بنا ہے اس دفعہ، اور رولنگ پچھلے مئی کے اندر الیکشن ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ پہلے مہاتر محمد صاحب ہوں گے وزیر اعظم، اس کے بعد انور ابراہیم ہوں گے. دونوں کا یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اکنامک پروسپیرٹی یا خوشحالی کریں گے. یہ میرے خیال میں ہم نے دیکھا ہے کہ 81 سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا، جن چیزوں کو فالو کرنا ہے عمران خان کو، تو اس میں آپ نے اب ذکر کر دیا کہ NRO جو ہے وہ اگر وہ اچھا پیزا صاحب آپ سے اتفاق نہیں کر رہے. صاحب یہ کیا، یہ جو ہمارا انور ابراہیم والی بات کی ذرا سی میں ذکر کر دوں کہ وہ کوئی مالیاتی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے خلاف جو الزامات ہیں اور جن کی بنیاد پر وہ جیل میں رہے ہیں، وہ اخلاقیاتی قسم کے مسائل ہیں، دوسرے الزامات ہیں جن کا کھل کر یہاں ذکر کرنا ہمارے پاکستانی ٹیلی ویژن پہ مناسب نہیں سمجھا جاتا. ذاتی اخلاقیاتی مسائل کے جو نجیب عبدالرزاق والا ہے، وہ پاکستان کی صورتحال پہ پوری طرح اترتا ہے. چنانچہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو نجیب کے خلاف مقدمہ ہے اور وہ جیل بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے، اور بھی دوسرے ملیشیا کی موجودہ حکومت، چونکہ عمران کی طرح وزیر اعظم عمران کی طرح انتہائی دیانتدار حکمران مہاتیر صاحب کی حکومت ہے. چنانچہ انہوں نے امریکہ کی اس
स्टॉक कंपनी के ऊपर भी बहुत बड़ा मुकदमा किया है अभी, जिसने कोई कई अरब डॉलर का, जिन्होंने इनके पैसे को गलत तौर पर इस्तेमाल किया और उसको नाजायज तौर पर उन्होंने भी लूटा। चाचा, दो फ्रंट पर एक ही वक्त में मलेशिया की हुकूमत लड़ रही है, लेकिन ये वही लोग लड़ सकते हैं जिनका दामन साफ हो। एक बात जी। दूसरी बात ये है कि अब ये मॉडल यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। देखें, और एक्चुअली ये मॉडल सिर्फ करप्शन का खात्मा है या इसमें कुछ और पहलू भी शामिल है? देखें, असल में बात ये है जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, तालीम से अवामी फलाह, मुसावात का क़याम, ये सब आपने जो बातें कही हैं ना अभी एक सेकंड पहले, अभी जो खत्म की हैं, महातीर साहब ने जो तकरीर की थी ना सरमायाकारों वाली कॉन्फ्रेंस में, उसमें उसने बताया कि जब हम आज़ाद हुए हैं तो हमारे पास क्या था? गुर्बत, भूख, नंग, अफलास, तालीम की कमी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रुपया नहीं था, अदारे नहीं थे, जमहूरी निज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसके अलावा पाकिस्तान के बरखिलाफ उन्हें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था कि बहुत बड़ी अलहदगी की एक तहरीक और एक कम्युनिस्ट तहरीक चल रही थी वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ आबादी जो है वो चीनियों और मलय लोगों की, उसका फर्क बहुत ज्यादा दोनों में एक कौम आबाद नहीं थी। यहाँ तो लोग नजरिया इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाकर आए थे ना। अब आकर तो कोई बलोच शलोच जो कुछ मर्जी अपने आप को कहता रहे, तारिक पीरजादा, सैयद, ये वो नहीं है, वो नहीं है। वो मसला ही बहुत गंभीर था उनके लिए। उन्होंने, तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, उनके मसाइल बहुत ज्यादा मुश्किल थे। पाकिस्तान के मसाइल उस तरह शुरू में ज्यादा नहीं थे जो कि अब आके हमने कर दिए हैं। किसी का नाम पख्तूनख्वा रख दिया है, किसी का नाम कुछ रख दिया उठा के, और उस पर चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मसाइल की मुशाबिहत है, उसी तरह है। फ़र्क ये है कि हमने 70 साल में उन मसाइल को हल नहीं किया। मसलन तालीम के मसले को, मसलन आप देख लें कि अगर सिर्फ तालीम ही हमारे पास 90 या 95% वस्ती एशियाई रियासतों की तरह होती तो हमारे इंजीनियर और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे पीरजा साहब आप इजाज़त दें तो मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। ये ज़ाहिर है अगर हम मलेशियन मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं या उन तमाम चीज़ों के मसाइल को हल करने का ख्वाब देखते हैं जो महातीर मोहम्मद साहब ने किया, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है नेचुरली। अगर हम तालीम, सेहत और अवामी फलाह के मनसूबों पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो पैसों की ज़रूरत है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो साजगार है कि मलेशियन मॉडल को हम फॉलो कर सकें और उसकी जानिब बढ़ सकें, या पहले फिर इकॉनमी में कुछ चीज़ें चेंजेस लानी पड़ेंगी, उसको बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस रास्ते पर चल सकते हैं, या दोनों काम बैक वक्त हो सकते हैं? देखें, इकॉनमी में बेहतरी जो है वो पॉलिसी साजी से आती है। हमारे मुल्क में जो है पॉलिसी साजी जो है वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी से, जिसे कहते हैं ना, कि वो लिंक नहीं हो पा रही। यहाँ पे पॉलिसी बनती है जो है घरानों को या अफराद को या किसी खास शोबे को फायदा देने के लिए। आवाम जो है हमेशा बैक सीट पे होती है। और अगर आपके पास पॉलिसी होती है ना तो पूरी दुनिया जो है शहद की मक्खी की तरह जो है, जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है और शहद की मक्खी दुनिया से शहद जमा कर करके लाती है उस छत्ते में, तो आपका मुल्क जो है ना शहद की मक्खी का छत्ता बन जाता है और पूरी दुनिया से जो है लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमें कारोबार करने दें। आज अमेरिका में हर पाकिस्तानी या दुनिया का हर आदमी $1 मिलियन देके उनकी नेशनैलिटी क्यों लेना चाहता है? लंदन में £1 मिलियन देके क्यों लेना चाहता है? ठीक है, तो इस तरह अब वो सिर्फ वो वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। पाकिस्तान में जो है पैसे की जरूरत नहीं है, इस वक्त पॉलिसी कंसिस्टेंसी की जरूरत है और मुतवाजन, जिसे कहते हैं बैलेंस, अंग्रेजी में मुतवाजन बैलेंस पॉलिसी, जिसमें जो है ट्रीटमेंट एक किया जाए। यहाँ पे रात को कुछ होता है, दिन को कुछ होता है, एक हुकूमत आती है वो कोई और ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में इस वक्त नई हुकूमत के यहाँ मौजूद है सर, कि देखिए कंसिस्टेंस जो है वो चाहिए पॉलिसीज में? देखिए, अभी तक वो जो है पुरानी पॉलिसियों को देख रहे हैं और वो इस तरह देख रहे हैं कि जो अपेरेंटली, मैं उनके मतलब अंदर की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि किसी खास तबके को या किसी खास शख्स को या किसी खास खानदान को तो नहीं फायदा उठाया दे जा रहा, लेकिन अभी भी गलतियां बहुत कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। 19 फरवरी को एक SRO निकला और इस पे इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में जो भी खाने पीने की चीजें दरामद होंगी उसके ऊपर उर्दू में लिखाओ। अब मुझे आप एक बात बताएं, किट कैट फैक्ट्री अगर पाकिस्तान में चॉकलेट बनती है, अगर किट कैट या कैट या बॉन्टी ये आती है, अब वो आपके लिए रातों रात उर्दू में तो छापेंगे नहीं, ठीक है ना। या पाकिस्तान में जैतून के तेल आते हैं बाहर से, चीज आते हैं, वो छोटी सी आपकी मार्केट है। अब 19 फरवरी को वो SRO आया, 20 फरवरी से माल कोई क्लियर नहीं हुआ।
2400 کنٹینر میں نے سننے میں آیا کہ پورٹ میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ یہ اردو میں نہیں چھپا ہوا اور ان کے ساتھ حلال سرٹیفکیٹ کی شک لگا دی ہے. اگر آپ نے چیز کرنی ہے, تبدیلی لانی ہے, پہلے آپ اس کا اعلان کریں, پھر اس کے بعد ایک تاریخ رکھیں تاکہ لوگ تیاری کر لیں. جب تیاری کسی کی تھی نہیں, کسی کا راستے میں مال, کسی کا پورٹ پہ پہنچ گیا, وہ سب کے سب سڑک پہ آ گئے. تو ایسے ماحول میں نا جہاں پہ جان اور مال محفوظ نہ ہونا, الحمدللہ جان کے معاملے میں تو ہم نے تھوڑا سا قابو کر لیا, جو ہمارے ملک میں دہشت گردی وغیرہ تھی. جب اسی طرح سامنے والے کے مال کو اپنا مال سمجھ کے اس کو جب تک محفوظ نہیں کریں گے, بالکل صحیح ہے. اور مزمل صاحب یہ جو فارمولا دیا گیا مہاتیر محمد صاحب کی طرف سے بھی کہ حکومتوں کا کام جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے, حکومتوں کا کام لوگوں کو پیسے کمانے کا موقع فراہم کرنا ہے, کیونکہ لوگوں کی جیب میں پیسہ ہوگا تو وہ ٹیکس دیں گے, اور حکومت کے پاس سورس آف ارننگ جو ہے وہ ٹیکس ہی ہے جسے وہ پیسے کما سکتی ہے. تو یہ کتنا کارگر فارمولا ہے, اس پر آپ پیرزا صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اجازت ہے تو میں ایک مختصر بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو مزمل صاحب آپ کے سامنے ایک دو سوال میں اور رکھنا چاہتا ہوں اور پھر باقی مہمانوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مزمل اسلم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پالیسیز میں تسلسل لانے کی ضرورت ہے, اور انفارچونیٹلی ابھی شاید اس میں اس طرح سے کام نہیں ہوا. دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف مہم تو حکومت نے بہت چلائی ہے, لیکن یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کیا کیا اٹھائے گئے ہیں. تو میں اگر اویس صاحب دوبارہ آپ سے شروع کرتے ہوئے اسی نقطے سے شروع کر لوں. آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ملیشیا کے 5 سالہ انسداد کرپشن پلان کا, اور ہم نے پوائنٹس بھی کچھ دکھائے اپنی اسکرین پر. آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات اٹھا گئے ہیں حکومت کی طرف سے جو یہ شو کریں کہ وہ کرپشن کے خلاف تو ہیں, انٹینشنز, حکومت کی انٹینشنز پہ شک نہیں ہے, لیکن کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کرپٹ لوگوں کا راستہ روکیں گی, اب کرپشن کے راہ میں رکاوٹ بنیں گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ جو نعرے بازی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہے. ہر وزیر جو ہے, چاہے وہ کامرس کا منسٹر ہو, چاہے وہ فائنانس کا منسٹر ہو, چاہے وہ انفارمیشن منسٹر ہو, سارے لوگ کرپشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ویژن تو ہے, اب ہمیں چاہیے ایک سمت, اور اس سمت کا تعین کریں جو عمران خان صاحب کے ویژن کا تھا. اب دیکھیں یہ جو سمجھوتوں مجبوریوں کے تحت جو اگر آپ سیاست کو آگے لے کے جائیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کا 2 بڑے جو لازمی جز تھے عمران خان صاحب کے ویژن کے, وہ تھے ایک پولیس ریفارمز اور دوسرا اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی, لوکل باڈی سسٹم, لوکل گورنمنٹ سسٹم. پنجاب میں چونکہ آپ کی حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ان ماضی کے ان پولیٹیشنز پہ کھڑی ہوئی ہے جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, پی ایم ایل کیو کا ذکر کر رہا ہوں, تو پھر آپ ایسے ہی آگے بڑھیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے وزراء, مشیران جو بھی ہیں, وہ ایک 5 سال کا 3 سال کا ایک پلان دے, اس میں سارے پارلیمنٹیرینز کا پھر سے یہ سارے گوشوارے کریں, ان کی گاڑیوں کے حساب کریں, ان کا, تاکہ اپنے گھر سے معاملہ شروع ہو اور اس کے بعد ہو. دیکھیں اسد, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پیرزادہ صاحب بھی جانتے ہیں, مزمل صاحب بھی جانتے ہیں, کسی بھی پوش علاقے میں چلے جائیں کتنی حلال کی کمائی ہے, کتنی حرام کی کمائی ہے, کس کے دامن میں کتنا داغ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ 18 20 گاڑیاں, 2 بچے باہر, ایک پیر ادھر, ایک پیر سوئٹزرلینڈ میں, یہ تو ظاہر بات ہے کہ کرپشن بدعنوانی کا پیسہ ہے نا, اسی نے دیمک کی طرح چاٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں مسئلہ ایک تو یہ کہ ایک تو سر مسئلہ یہ ہے نا کہ کرپشن ہوئی ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام بھی موجود نہیں ہے جو اس کرپشن کو, ایک تو یہ نا کہ کرپشن کو ہونے سے روکے, دوسرا ہوئی کرپشن کو پکڑنا, ایک وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا, یہاں پر اس کے لیے لاز موجود نہیں ہے, اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا, لیپ ٹاپ کے ساتھ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بڑے قابل آدمی ہیں, وہ لے کے بیٹھے ہوتے, کہاں پر ہیں, کون سے $200 بلین آ رہے ہیں, کون سے $100 بلین آ رہے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ویژن اپنی نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک ویژن دیکھ کے عمران خان صاحب سے اپروول لے کے اور اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم تو توقعات اتنی ہیں, ایکسپیکٹیشنز اتنی ہیں, ہم کہتے ہیں کڑے فیصلے لیں, آپ جتنے سخت فیصلے لیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن یہ بغیر فیصلوں کے, بغیر سمت کے آپ عمران خان صاحب کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ اب وہ ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, بہت قابل آدمی ہیں, بہت
اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا. اب اس ایج میں 75-80 سال کی عمر میں آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر ارشد حسین صاحب ایک نئی سم کا تعین کیسے کریں گے؟ میں ایج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں توانائیوں کی بات کر رہا ہوں. اب تک کون سے ریفارمز ہوئے ہیں؟ ابھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, ہمیں سول سروس کے سارے سول سرونٹس آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی وہ جو ریفارمز وغیرہ تھیں وہ کلوزز جو ہے وہ دکھا رہے تھے ان کو اور سب کر رہے تھے. میں پھر بھی تنقید نہیں کرا, میں یہ کہہ رہا ہوں اسد کہ آپ آگے جو بڑھیں گے وہ کسی پلان کے تحت بڑھیں گے, کسی بنیاد کی بنیاد پر بڑھیں گے, پلرز لگائیں گے. آپ اس میں ویژن مشن جو عمران خان صاحب نے پہلے دیا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. اب دیکھیے ان کی میجر وری کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مشیر جو ہیں, جو میں سوچ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ مشیران, ترجمانوں اور وزراء کا جمعہ بازار تو لگانا نہیں ہے, جو ویژن ہے مشن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت میجر وری ہے, جو ان کے مشیر وغیرہ بھی بتاتے ہوں گے کہ جی جب یہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب ان کا احتساب ہو جائے, ظاہری بات ہے کہ سارا کیسز ابھی پینڈنگ میں ہیں, تو اس کے بعد کوئی ہم پلان کریں گے, اس کے بعد کوئی ریفارمز لائیں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی ریفارمز لے کر آئے نیب کے اندر, ابھی انسداد کرپشن کے اندر ایک پورا پلان امپلیمنٹ کریں اور گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں. جب یہ آپ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, ملیشیا کے اندر بھی بہت زیادوہ مشکلات ہیں, آپ گورنمنٹ یہاں بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں. گورنمنٹ کی میجر وری بتا رہے ہیں, ایک عوام کی میجر وری بھی ہے, اور عوام سے یہ سوچتے ہیں, عوام کہتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ نے پکڑ بھی لیا, چلیں جیل میں بھی ڈال دیا, یا مزید کچھ ہے ان کو بھی آپ شاید پکڑ لیں اور جیل میں بھی ڈال دیں, پیسے کون کے کب واپس آئیں گے؟ جو داؤد دیکھیں, جو داؤد صاحب ہے, ڈیسکون والا مسئلہ ہے, یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیرزادہ صاحب کہہ رہے نہیں ہے؟ اب میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ پیرزادہ صاحب کے پاس لاجک کیا ہے کہ نہیں ہے. بات سنیں, مجھے بالکل اندر کی بات پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس سے سارے میرا جو عہدہ ہے اس سے میں مستعفی ہو گیا ہوں, لیکن جو دوسری اس کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے اس کے تو شیئر ہولڈر ہے. دوسرا بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, ملک ریاض صاحب کو 460 ارب روپے کا جو ان کو لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ اس کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں؟ اس کو ہم رکھیں گے لانگ ٹرم یہ پلان ہے, یہ لانگ ٹرم ڈیسیشن ہے کہ آپ جو ہے ایک 17,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ کس کے توسط سے, جس میں زرداری بھی شامل ہوں گے, جس میں پولیٹیشن بھی شامل ہوں گے, جس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہوں گے, ان کے پکڑ کے بجائے آپ اس سے 460 ارب روپے لے رہے ہیں. تو یہ آپ کیا بیسیکلی کیا پریسیڈنس کیا سیٹ کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے سر آپ جو بھی کریں لانگ ٹرم پلان کے تحت. میں مزمل صاحب کی طرف جانے سے پہلے پیرزادہ صاحب, ایک تو آپ کو کیا اعتراض کیا ہے جو آپ انکار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ آپ نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو آپ جو بھی مزمل صاحب بات کر رہے تھے اس کے رسپانس میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. پہلے میرا خیال ہے وہ بات کر لیتے ہیں ذرا, وہ زیادہ مفید ہے, یہ اگرچہ مفید سب باتیں. دیکھیں اس ملک میں تقریباً بالکل میں ایک جاہل آدمی کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں, 50 لاکھ 60 لاکھ کو دکانیں ہوں گی, دکاندار ہوں گے اس ملک کے اندر, اور 50-60 لاکھ کم از کم 5 ملین جو ٹیکس پیئر ہیں وہ لوگ ہیں جن میں یہ جو مچھلی بیچنے والا ہے نا موٹر سائیکل کے پیچھے, میں نے آپ کو واقعی سنا دیتا ہوں. اس سے میں نے پوچھا, ایک دن مچھلی لیتے ہوئے میرے گھر کے سامنے آتا ہے, میں نے کہا آج تم نے 60,000 کی تو مچھلی بیچی ہوگی. تو اس نے پنجابی میں مجھے جواب دیا اور میں پنجابی میں اس سے بات کر رہا تھا. میں خدا دی قسمیں سر آج صرف 40,000 دی مچھلی بیچی ہے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ ایک برابر نہیں کماتے, لیکن آپ ان پہ سیلز ٹیکس نہ لیں ان سے, ان کے بزنس پہ. فی الحال یہ کہیں گے نا کہ ہمارا تو بزنس تباہ ہو جائیں گے, ہمارے پاس کیا کمائی ہے. یہ لوگ اپنے 2 بچے تو پال رہے ہیں نا, اپنے گھر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں یا گھر خریدا ہوا ہے, یا اپنے میاں بیوی خرچہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو 4 لوگ ہیں کم سے کم, ان کے جو 50-60 ہزار روپے ہیں اس پر تو ٹیکس لگنا ہی چاہیے نا. تو وہ 5-10 ہزار روپے کا ٹیکس جو ہے آپ نے جو لگانا ہے وہ آپ اس کو بھریں. اور اس کے لیے میں ایک امریکہ سے ایک فارم آیا ہے جو میں نے 20 سال امریکہ میں بھرا ہے, اور اب میری لڑکی بھی بھر رہی ہے. اس کا نام اسد عمر کے لیے مشورہ ہے, یہ اس کا نام ہے 1040 EZ, جو بالکل اس کا ایزی کا مطلب ایزی ہی ہے. اس کے اندر آپ سارے کالم نکال کے 3 کالم چھوڑ دیں, مجموعی آمدنی کتنی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سال کی ہے, جھوٹ ہی لکھ دیں اس کے اندر کہ 40,000 روپے کی ہے یا 2 لاکھ کی ہے, اور اس کے بعد نیچے لکھ دیں کہ آپ نے کوئی ٹیکس دیا ہے اس کے اوپر. اگر نہیں دیا
تو ایک بریکٹ ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ پہ آپ نے کتنا ٹیکس دینا ہے، وہ آپ نیچے ان سے مانگ لیں گے جناب. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ٹیکس دینے کی تو سخت بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر میں جواب دے رہا ہوں، کسی سرکاری ملازم کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 40,000 روپے روز کما رہے ہیں. تو انہیں ایزی کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر ان کے یہ ایزی نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے شروع تو کر لیں. اچھا اگلی بات کر رہے ہیں. 1 منٹ مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ میں بریک پر جانا ہے، اور اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں مزمل صاحب سے پھر گفتگو مکمل کر لیں، پھر آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. مزمل صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیکس حکومت کے پاس اگر ایک ہی سورس ہے کہ وہ ٹیکس عوام سے لیتی رہے اور اس کے پاس سورس آف ارننگ کوئی اور نہیں ہے، تو ٹیکس ادا کرنے کی جو سخت ہے وہ بھی تو عوام کے اندر موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی انکم شاید نہیں بڑھ رہی، ڈالر بڑھ گیا ہے، انکم نہیں بڑھ رہی، اور ٹیکس جو ہیں وہ اگر بڑھتے جائیں گے. دوسرا یہ کہا گیا، ملیشین جو ہمارے دوست مہاتیر محمد صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہم نے ملیشیا آنے کی ترغیب دی، اور یہ خواب عمران خان صاحب بھی دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے ایک سازگار ماحول دینا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ پالیسیز دیکھ رہے ہیں بن رہی ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پالیسیز جو دوسری چیز کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پالیسیز تو ہماری 1995 سے بن رہی ہے، اور بلکہ ہم کافی آگے تھے پالیسی میں انڈیا اور امپلیمنٹیشن میں. ہاں، تو وہ ہم اس پالیسی کو جو ہے بہت تیزی سے چینج کرتے رہے. پرائیویٹائزیشن بھی ہم نے سب سے پہلے اڈاپٹ کی تھی. تو وہ پرابلم جو ہے پالیسی کا نہیں ہے، پالیسی میں جو رد و بدل کرنا اوور نائٹ، پسند ناپسند، اور اس سے پہلے جو ہے کرپشن اور اسپیڈ منی، جو پاکستان میں پروسیسز ہے نا کوئی کام کھولنے کے یا شروع کرنے کے، وہ بہت لمبے ہیں. پتہ نہیں کتنے سارے ریگولیٹرز ہیں. ہم تو ہر وقت FDR کرتے ہیں، اب تو بہت سارے ٹیکس کے ریگولیٹرز ہیں، پھر اس کے علاوہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، پھر لوکل گورنمنٹ کے ہیں. تو ایک آدمی پاگل ہو جائے کوئی یہاں پہ کام کھولنے کی، وہ توبہ کر کے چلے جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹیکس کا دیکھیں سمپل سا ایک نظام ہے. زیادہ صاحب بیٹھے ہوئے امریکہ کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں نا، جیسے میں لندن کی مثال دیتا ہوں، وہ پورے UK کی معیشت کا جو ہے نا 65% ہے، اور وہاں سے ہی سارا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ میجر ویلتھ وہاں پہ ہے. باقی ان کی ساری سسٹم کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم جو کما رہا ہو اس سے ضرور ٹیکس لے، پہلے اسٹیج میں اس کو ڈاکومنٹ کریں، اور اگر وہ کما رہا ہے تو اس سے ٹیکس لیں. وہ کیا رہا ہے پاکستان میں پچھلے 50 سالوں 70 سالوں سے ایگریکلچر کے نام پہ جو ہے فری ٹیکس کیا ہوا ہے. جو بڑا ایگریکلچر بہت بڑا ذمہ دار ہے، اس سے ٹیکس لے. اسی طریقے سے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، اسپتال کھول لیے. ایجوکیشن کے نام پہ سرکاری کام تھا جو فری میں ملنا چاہیے تھا، اور اس میں بھی اگر انٹینشنز دیکھیں تو شاید وہ ایگریکلچر کو بھی اسی لیے فری کیا ہوگا کیونکہ ایگریکلچرسٹ جو ہیں وہ شاید پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مزمل صاحب بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی پروگرام میں. بریک لینی ہے سر، بریک لے لوں میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ جو کیبنٹ میں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے جس میں 42 کے قریب پہلے ہی وزراء کی تعداد ہے، تو اب مزید کتنے وزراء چاہیے اس ایک کمزور اکانومی رکھنے والے ملک کو؟ اور اس کے بعد پھر یہ جو اتحادیوں کی فرمائشیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی، عمران خان صاحب کی مجبوریاں کیا ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. بہت دن سے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ کیبنٹ میں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے، اس پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس کی کوئی تردید حکومت کی طرف سے ابھی نہیں آئی ہے. اور ابھی میں آپ کو ذرا تعداد بتاتا چلوں کہ موجودہ کیبنٹ کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے. اس میں وفاقی کابینہ میں جو وزراء کی تعداد ہے وہ 24 ہے، 24 کی تعداد میں وفاقی وزراء ہیں. پھر وزرائے مملکت کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے، مشیر جو ہیں وہ 4 کی تعداد میں ہیں، اور معاونین خصوصی وہ 9 ہیں. تو یہ تعداد کل 42 بنتی ہے. تو کل یوں کہ آپ کہہ لیجئے کہ 42 افراد کی تقریباً کابینہ یا پرکس اینڈ پریولیجز جو لوگ لے رہے ہیں وہ 42 ہیں. اور اس کے بعد اب جو لوگ مزید اپنی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مزید تعداد میں اضافہ کیا جائے، اس میں MQM، مسلم لیگ کاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی. اور یہ کہانی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف سے شروع ہوئی ہے کیونکہ وہ مونس الہی صاحب کو بھی اب وزیر بنوانا چاہتے ہیں. گورنر پنجاب سے ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں. مونس الہی صاحب کا جو ہے وہ نام بھی چل رہا ہے کہ وہ وزیر بن جائیں گے. اب قومی اسمبلی میں ان کی جو کل نشستیں ہیں مسلم لیگ کاف کی وہ 5 ہیں، اور ان پہ جو وزیر ہیں وہ آلریڈی 2 وزیر ہیں، اور اب مونس الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر بننے جا رہے ہیں. MQM کے 7 وزیر ہیں،
7 نشستیں اور 2 وزراء کی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کاف لیگ کو دیں گے تو ہمیں بھی دیں. اسی طرح سے بی این پی جو ہے ان کی قومی اسمبلی میں 4 کل نشستیں 4 ہیں، ان کا بھی 1 وزیر ہے اور وہ بھی 1 وزیر شاید مانگ رہے ہیں. تو یوں جو صورتحال ہے وہ جی ڈی اے 3 نشستیں ہیں، ان کا بھی 1 وزیر پہلے سے موجود ہے. تو کیا اویس توحید صاحب، بلکہ میں سر پیرزادہ صاحب سے شروع کر لیتا ہوں. پیرزادہ صاحب، یہ کہاں تک تعداد جائے گی؟ تو آسٹیرٹی کی ایک مہم چل رہی تھی، کم وزراء کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اب پھر ان سیاسی جماعتوں جن کی اپنی تعداد جو ہے وہ 4-5 ہے قومی اسمبلی میں، اور وہ 2-2 3-3 وزراء مانگ رہے ہیں. لیکن جب آپ جمہوریت، کیا مجبوریاں کیا ہیں عمران خان صاحب کی؟ بڑی واضح مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ عمران کی اپنی جمہوری بنیاد جو ہے وہ بڑی محدود ہے. اسمبلی میں 51% کی بھی تو اکثریت نہیں ہے نا آپ کے پاس. آپ تو اصل میں تو بنیادی طور پر اور پارٹیوں کی طرح ایک اقلیتی پارٹی ہی ہیں بنیادی طور پر. چونکہ دوسری پارٹیوں سے زیادہ آپ کے پاس ووٹ تھے تو آپ نے مل کے مخلوط حکومت بنائی ہے. اس وقت مخلوط حکومت ہے، چنانچہ آپ کے پاس تو اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جب تک آپ کوئی اور بات نہ کر لیں، میں اس کی طرف آتا ہوں بعد میں، کہ ان پارٹیوں کو ساتھ لے کر آپ کی حکومت قائم ہے. چنانچہ ان کے ہاتھوں جمہوریت میں، اور یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے اور ملک ہر جگہ ہوتا ہے، کہ جمہوریت میں چھوٹی پارٹیاں جب آپ کے پاس اکثریت نہ ہو تو آپ کو بلیک میل کرتی ہیں. آپ بلیک میل کا لفظ استعمال کر لیں، ناجائز دباؤ کا استعمال کر لیں لفظ، یا ناجائز فوائد حاصل پاس یہ حربہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. اچھا، عمران کی حکومت چونکہ بہت ہی کم ووٹوں سے قائم ہے، وزیر اعظم عمران کی، اور میں اس کے پوری طرح ساتھ ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہے لیکن ہوں ساتھ. اس لیے کہ ہم اس کی بجائے نواز شریف وزیرداری کو تو دوبارہ نہیں لا سکتے. چنانچہ وہ ایک، میرا یہ کہنا ہے کہ اس مجبوری کے ساتھ تو آپ کو زندہ رہنا پڑے گا. اب میں دوسری بات کی طرف جلدی سے آ جاؤں. جتنی جلدی یہ اپنے معاشی پروگرام کو، جس کا تعلق ٹیکس کو کسی حد تک ٹھیک کرنے، زیادہ نہیں، زیادہ کر بھی نہیں سکتے، برآمدات کا مسئلہ، صنعت کاری کا مسئلہ، جس کی طرف میں جلدی سے اشارہ کر دوں، جو مہاتیر صاحب نے اپنی قیمتی تقریر میں بھی کہا ہے کہ 1 ایکڑ جگہ سے ایک خاندان پوری طرح نہیں پلتا، لیکن 1 ایکڑ جگہ پہ اگر فیکٹری لگی ہوئی ہو تو اس سے 500 افراد کو ملازمتیں مل سکتی ہیں. چنانچہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف اس نے 3 سال 3.25 سال عمران اور ان کی حکومت نے کام کرنا ہے. اگر آپ کریں گے تو 3 سال کے بعد آپ دوبارہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں 3.5 سال کے بعد، ورنہ ناکامی کی صورت میں آپ کی حکومت ویسے بھی 5 سال پورے تو نہیں چل سکتی. صحیح ہے. جو نام اخبارات میں چھپ رہے ہیں اویس توحید صاحب، اس میں ایم کیو ایم نے امین الحق صاحب کا نام دیا ہے، مون صلاحی صاحب کا نام قاف لیگ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو یہ، اور پھر بی این پی بھی ایک وزیر بنانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ ایکسٹینشن افورڈ کرتی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ اتحادیوں کا ناراض ہونا افورڈ کرتی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ایک کمزور دھاگے پہ جو ہے وہ حکومت ہے، مخلوط حکومت، خاص طور پہ پنجاب صوبے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاق سے زیادہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اس سے زیادہ پنجاب کے اندر زیادہ فکر ہے عمران خان صاحب کی حکومت جماعت کو. دیکھیے، ایم کیو ایم کوئی بلیک میلنگ اگر آپ کہہ لیں، یا ایم کیو ایم کوئی بہت بڑے مسائل کا پہاڑ کھڑا کر دے، تو میں نہیں سمجھتا. خود وہ اب بکھری ہوئی ہے، کمزور ہے، اور سمجھوتوں پہ جو ہے وہ سمجھتی ہے. لیکن ان کی 7 سیٹیں امپورٹنٹ ہے نا، وہ اپنا فگر جو 7 کا فگر ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دو ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں. فاروق نسیم صاحب ایک ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب، اور دوسرے جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. انہوں نے تیسری مانگی ہوئی ہے، وہ شروع سے مانگی ہوئی ہے. اب ان کو 2 جو ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اس میں 1 چیئرمین مل گئی ہے امین اللہ صاحب کو. ایک ان کا خیال ہے کہ 7 اپریل کو یا پہلے ہفتہ جو اپریل ہے اس میں مل جائے گا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ تیسرا وزارت کا پورا پریشر ڈالیں گے، اور جس طرح ایک جمعہ بازار لگایا ہوا تو وزارت دے دیں، مجھے کچھ مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن جہاں پہ مسئلہ ہے وہ ہے پی ایم ایل کیو سے پنجاب کے اندر، جو اندرونی طور پہ بھی سیاست کر رہی ہے پنجاب حکومت کے اندر، بزدار صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اندر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اسپیکر جو ان کو رکھا ہے،
کہ وہ PML-Q وہ سارے ویلنگ ڈیلنگ سمجھتے ہیں پنجاب کی، تو ان کو رکھا ہوا ہے کہ وہ نون لیگ کو میرے خیال میں فیس کر سکیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ PML-Q والوں نے تو اپنی ڈیمانڈ دی ہوئی ہے اور ایک فیڈرل جو منسٹری ہے وہ مانگ رہے ہیں. یاسر صاحب جو ہے حال ہی کے اندر انہوں نے مستعفی ہوئے تھے، ناراض ہو گئے تھے، ایک ناراض ہو گئے تھے. مسائل کا ایک انبار ہے پنجاب کے اندر. اب BNP جہاں تک میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں اسد، وہ یہ کہ BNP سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، وہ کبھی اس نے وزارت جو ہے وہ نہیں مانگی ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وزارت کی وہ متلاشی ہے. صحیح ہے. میں تو اخباری رپورٹس کی بات کر رہا ہوں نا، جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس کا ریبٹل آ جانا چاہیے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ 6 نکات کا انہوں نے اپنا ڈیمانڈ کا ایک چارٹر دیا ہوا ہے. پہلے روز سے انہوں نے کہا ہوا ہے سردار اختر مینگل صاحب نے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہم وزارت یا حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ ان کا ایک اصولی ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اس کی ریزنز لوکل پالیٹکس بہت ہے، کیونکہ وہ قوم پرست جو اپنا انہوں نے موقف رکھا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہے کہ جی بلوچستان میں جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا جا رہا ہے، وہ ان کے شکوے شکایتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیں لیکن جو مسائل جی مسائل کا جو انبار ہے وہ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر جو توقعات تھیں عثمان بزدار صاحب یا ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اس وجہ سے PML-Q اندرونی طور پہ بھی اور ویسے بھی وہ سیاست جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہے اور مضبوط آ رہی ہے. ایک سیاسی جو اتحادی ہے اس مجبوریوں اور سمجھوتے کی بنیاد پہ وہ مطالبات آگے منواتی چلی جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کے کارڈ زیادہ بہتر طریقے سے قافلے کھیل رہی ہے. کبھی ویڈیو لیک کروا دی، کبھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے وزیر کو ناراض کروا دیا، استعفیٰ دے دیا. مطلب یہ سیاست کا حصہ ہے. آپ کچھ ہم اصل میں بہت زیادہ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا توحید صاحب سے، لیکن ہم اصل میں بہت زیادہ چالاک اور مکار سیاستدانوں کے عادی ہیں پنجاب کے اندر. شہباز ہو گیا، منظور بٹو ہو گئے، اس قسم کے، اور چودھری پرویز صاحب جو بڑی دھیمے لہجے میں بڑی تیز ترار حرکتیں کرنے کے قائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو بزدار صاحب ہیں اس لیے پسند نہیں ہے. انہوں نے جو وزیر اعظم کو صاف کہا ہے وہی اصل بات ہے میرا خیال ہے کہ جناب یہ آپ کے دوسرے جو اتحادی ہیں وہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، اور یہی حقیقت ہے. اور اسی طرح ہی چلے گا یہ نظام پنجاب کی حد تک. مرکز کے اندر آپ ان کو سیٹیں دیں، پنجاب میں بھی دیں، اپنی حکومت 3 سال ضرور چلائیں. یہ جمہوریت کی کمزوری بھی ہے. اور جمہوریت کا آخری بات کر دوں، جمہوریت کا حسن تو نہیں ہے نا یہ. نہیں آخری بات کر دوں، تنخواہوں میں اضافہ دیکھ لیں. تنخواہوں میں اضافے کا ایشو دیکھ لیں. وہ تنخواہوں میں اضافہ اس لیے ہوا کہ زیادہ تنخواہیں ہوں گی تو زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے نا، تو گورنمنٹ کے اوپر ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی. پاکستان کی جمہوریت کو تو ایک طرف رکھیں نا. برطانیہ کتنی بڑی جمہوریت ہے، کتنی پرانی جمہوریت ہے، کس طرح جنازہ جمہوریت کا نکلا ہے. اسے کیا کہتے ہیں، بریکسٹ کے مسئلے پر اپنی پارٹی آپ سمجھ کے ساتھ نہیں ہے، طالب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہے. آپ کو کسی بھی قیمت پر اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہیے، یہ مجبوری ہے. اور اس کے لیے آپ اگر بات ماننی پڑے ناجائز بھی مانیں، یہ جمہوریت یہی ہے. کاف لیگ 5 کی 5 وزارتیں بھی مانگ لے اور MQM 7 کی 7 وزارتیں تو آپ دیں. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جو اختلاف کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، اور جو اتفاق کرنا چاہیں ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. بہت شکریہ طارق پیر صاحب، آپ کا بھی، اویس صاحب آپ کا بھی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.